बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परहेज़ जलाली और जमाली क्या है और बेसिकली ये करवाया क्यों जाता है अमलियात में? जी हाँ, परहेज़ जलाली और जमाली यानी कि इसके अंदर कि जो जानवरों से इस्तेमाल होने वाली एशिया जैसे गोश्त वगैरह, चमड़ा वगैरह, इन चीज़ों से परहेज़ और साथ में खाने पीने में परहेज़, समझे ना? यानी कि तर्क नबातात, तर्क हैवानात, तर्क नबातात, मतलब ये कि जो चीज़ें दरख्तों से पैदा होने वाली उससे परहेज़ रखना है, और जो चीज़ जानवरों से हासिल होने वाली जैसे दूध वगैरह, दही वगैरह, शहद वगैरह, समझ रहे मेरी बात को? इन चीज़ों को ही बेसिकली परहेज़ जलाली और जमाली, ताकि ये चीज़ें आप ना खाएं। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन मना क्यों किया गया है, सवाल ये खड़ा हो रहा है अमलियात में। मैं आपको बताता हूँ, इसके बड़े फ़ायदे हैं। इसलिए मना करते हैं जब आप अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकत क़ुव्वत हासिल करने की कोशिश करते हैं, और असल क़ुव्वत तो अल्लाह ताला की है। वही यानी कि अल्लाह का जब आप कुर्ब हासिल करने लगते हैं अपनी रूह को पाक रखने के लिए, पाक करने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सच और हक़ है। इसलिए परहेज़ कराया जाता है ताकि आप मलाइका की सिफत में चले जाएं, यानी कि फ़रिश्तों की तरह ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा रहे होते हैं। अब देखो, फ़रिश्तों के अंदर खाने पीने का निज़ाम नहीं होता जैसे हम लोग खाते हैं, इसी तरीके से इंसानों के अंदर निज़ाम है। इसलिए मना करवाते हैं ताकि आप फ़रिश्तों की सिफ़ात, आप वो सिफत पैदा हो सके, वो रोशनी, वो कल्ब अंदर से रोशन हो सके। समझ रहे हैं? क्योंकि इन चीज़ों के बग़ैर आप परहेज़गारी नहीं ला सकते। असल चीज़ है तकवा। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है परहेज़ जलाली जमाली का, ताकि अपने अंदर एक तकवा लाया जा सकते, और जहाँ शहवत आ जाए, शहवत समझते हैं ना, जिसको कहते हैं हम बिस्तरी सोबत। और सोबत कैसे आती है? चीज़ें खाने से, गंदम का आटा खाने से, दूध, दही, लहसुन, मक्खन, गोश्त वगैरह, हर चीज़ जो इंसान को बड़ी प्यारी हैं चीज़ें। समझ रहे बात को? जब आप ये खाते हैं तो शहवत आती, मर्द हो या औरत, इंसान का, औरत का दिल रोमांस करने को करता है ना ये बात। फिर इंसान शिकार ढूंढता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए जहाँ शहवत होगी वहाँ आप तकवा कभी भी नहीं ला सकते, इसलिए मना किया गया। और तीसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये है, इसका परहेज़ जलाली जमाली करवाने का मकसद ये था कि जब एक इंसान जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो, अगर वो चीज़ें छोड़ देता है कुछ मुद्दत के लिए अल्लाह ताला के लिए, अब सबसे जो इंसान की जो फेवरेट चीज़ें हैं वो यकीनन खाना पीना है ना? खाना पीना उसको बहुत अजीज़ होता है। आप चाहे वो कोई मौलवी है, कोई मुफ्ती है, मौलाना है, कोई भी मसलक फ़िरके के लोग क्यों ना, खाना पीना सभी को अच्छा लगता है ना ये बात? बड़े बड़े बकरे, बड़े बड़े गोश्त, क्योंकि इंसान की तलब है कि अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहता है ना ये बात? जहाँ भी कहीं मेहमानों के घर चले जाए, उम्मीद लगा के बैठे होते पत्नी क्या लाते हैं, है ना ये बात? कुछ ना दो तो मुंह पे उनके 12 बज जाएंगे, है ना? क्योंकि वो बैठा है कि कुछ मिल जाए। लोग दरबारों पे जाते हैं, चलो यार कुछ लंगर वगैरह मिलेगा। अब जब ये चीज़ें आप राय खुदा में आप तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे, ताकि मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाए, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैंने आपका कुर्ब हासिल करने के लिए और आपका नूर हासिल करने के लिए मैंने ये अपनी तमाम पसंदीदा चीज़ें तेरी राह में कुर्बान कर दी, मैं नहीं खाता। फिर अल्लाह उसको अजर अज़ीम देता है। ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। जी, सरकार ने कहा सबसे बेहतरीन इबादत ना बताऊं तुम्हें? तो असहाब ने कहा या रसूलल्लाह बताइए। सबसे जो बेहतरीन इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि अपने आप को ज़्यादातर भूखा होके रहना, कम खाना, अपने पेट को खाली रखना, सबसे बेहतरीन इबादत है ये। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम खाते थे, स्लिम स्मार्ट थे, आधी से भी जौ की रोटी खाते थे सरकार, ऐसे आधी से भी थोड़ी सी रोटी दिन में बस,
یا ایک عدد کھجور کھا لی. یہ سرکار کی خوراک تھی. سمجھے میری بات کو. اب اسی طریقے سے جب انسان کم کھائے گا، سمجھے میری بات کو، اپنی تمام ان لذتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا تو یقیناً ایک تو اجر عظیم پائے گا، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر شہوت کی جو اضافہ پن ہوگا وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. اس کے اندر سیکسول ڈیزائر پیدا نہیں ہوگی کیونکہ اس کو وہ خوراک ہی نہیں مل رہی نفس کو. تیسرے نمبر پہ اس کی روح کی ٹیوننگ ہو رہی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، گناہ جھڑ رہے ہیں. اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں. جب انسان رائے خدا میں بیٹھ جاتا ہے، سمجھ رہے میری بات کو، کسی مقصد کے لیے، اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے گناہ بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی روح میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے. چہرے سے نور چھلک رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات کو، چہرے پہ نور ہوگا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے جائیں گے. تو اس لیے میرے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، عملیات میں پرہیز جلالی جمالی کروانے کے کتنے فائدے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو. اس لیے پرہیز جلالی اور جمالی کا کہتے ہیں کہ پرہیز جلالی اور جمالی کریں کھانے پینے میں. اب اس میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، اب آج بھی ہم کھا کیا سکتے ہیں؟ ہم اس میں کھا کیا سکتے ہیں؟ بھائیو، آپ جو چیزیں کھا سکتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. پہلے نمبر پہ دال مونگ، مطلب کہ دال مونگ وغیرہ، وہ لال پیلی جو دال ہوتی ہے جو آپ کو جیلوں میں ملتی ہے، گھروں میں بھی بناتے ہو، وہ آپ کھا سکتے، لیکن وہ پانی میں بوائل کرنی ہے. اس کے اندر اگر حسب ذائقہ تھوڑا سا لاہوری نمک ایک عدد چٹکی ڈال کے ساتھ میں جو کی روٹی کھا سکتے ہیں اور پانی پی سکتے ہیں. پانی بھی تازہ ہو، یا کسی کنویں کا ہو یا تازہ موٹر کا ہو. ٹینکی والا پانی استعمال نہیں کرنا. سمجھ رہے میری بات کو. اب تو لوگوں نے ٹینکیاں رکھ لی نا، یہ ایک بیماری ہے بہت بڑی. اسی طریقے سے لوگ تازہ پانی نہیں پیتے. اب ٹینکی چلائی چل، اسی سے نہا رہے ہیں، اسی سے کر رہے ہیں نا. تو آپ کی نظر میں سہولت ہے، لیکن میری نظر میں یہ نقصان ہے. سمجھ رہے میری بات کو. ہمیشہ تازہ پانی پیو، تازے پانی سے نہاؤ، اس کا مزہ ہی کچھ اور. تو اس لیے آپ نے جو نمک ڈالنا ہے وہ لاہوری نمک ڈالنا ہے. سمجھ رہے میری بات کو. ہاں جی، لاہوری نمک ڈالنا ہے. آہستہ سا تھوڑا سا ڈالنے کے بعد جو کی روٹی استعمال کرنی، پانی وغیرہ تازہ پی سکتے ہیں. اور ساتھ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے اجوا کھجور 2 عدد کھا سکتے ہیں یا 1 کھا لیجئے. دن میں روزے رکھیے تو زیادہ سونے پہ سواگا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کیا کہتے ہیں سرسوں کا یا زیتون کا تیل تھوڑا اگر سر پہ لگانا چاہتے ہیں تو زیتون کا تیل تھوڑا اگر کھانے میں ڈالنا چاہتے ہیں، 1 عدی اتنی سے تھوڑا سا بالکل چٹکی بھر وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ کوئی فروٹ نہیں کھا سکتے، کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے. اگر بہت دل کر رہا ہے تو چلو ابلی ہوئی سبزی لے لیں تھوڑی مقدار میں، اتنی سی پانی میں بوائل ہوئی ہو، اور لاہوری نمک. اس کے علاوہ کوئی مرچ نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے. کوئی لہسن ادرک پیاز یہ چیزیں بالکل صرف بوائل کرنی ہے جیسے پانی میں ابل رہی ہوتی سبزی. اور جو کی روٹی بھی خود پکائے، کسی عورت سے نہ بنوائے، خود پکائے، اپنی محنت خود کرے. کیونکہ عمل چل رہا ہوتا ہے، اس کے دوران تاثیر پورے جسم میں گھوم رہی ہوتی ہے. سمجھے. کوئی بھی اس دوران عامل کسی کو کوئی چیز دے گا یا اس کو کوئی کھلائے گا تو اس سے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ شرائط چلے کے اندر آداب میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور ساتھ میں جو کی روٹی کھائے. جو کی روٹی جب کسی نے نہیں کھائی ہے، جب آپ لوگ کھائیں گے ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے اور تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے. ہم نے کھائی ہے تو ہمیں پتہ ہے. سمجھ رہے میری بات کو. اور اس کو یہ عام آٹے کی طرح نرم نہیں گوندا جا سکتا. جو کا آٹا گوندنے کے لیے تھوڑا نیم گرم پانی چاہیے ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات کو. اور اسی طریقے یہ تھوڑا سا مختلف، یعنی کہ معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے. سمجھ رہے. اس کا فائدہ بڑا ہے جو کی روٹی کا. معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے، نفس آپ کا قابو میں رہے گا، 1000 بیماریاں نزدیک نہیں آئیں گی. یہ تو گندم ہے نا جس میں شہوت ہے. گندم طاقت دیتی ہے آپ کو. سمجھ رہے بات کو. روٹی میں بڑی طاقت ہے. دنیا میں جو طاقت رکھی گئی ہے وہ گندم کے بیج میں. سمجھ رہے بات کو. اسی طریقے سے آپ نے یہ چیزیں بھائیوں کھا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو اس اسکرین میں بتائی ہیں.
اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ تو پرہیز جلالی اور جمالی کیوں کروایا جاتا ہے، اس پہ میں نے آپ کو یہ 3 سے 4 فائدے بتائیں بھائی۔ اس لیے اگر مان لیجئے کوئی نہیں کرتا اور وہ چلے میں داخل ہو جاتا ہے، اس صورت میں پہلا نقصان یہ کہ عامل تعداد پوری نہ کر سکے گا۔ اگر کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اور بعض لوگ کوئی جعلی پیر ہوتے ہیں، جعلی عامل بنے ہوتے ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لوگوں سے پیسہ تو لے لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی پرہیز نہیں، آپ کرنا شروع ہو جاؤ۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اس سے نقصان یہ ہوگا جو کرنے والا ہوگا، ایک تو عامل تعداد پوری نہیں کر سکے گا، یہ بات سچ ہے، کیونکہ زیادہ عامل کھائے گا تو اس کو خنودگی آئے گی، رات کو نیند آئے گی، اباسیاں لے گا، ٹھیک ہے۔ بندے کو ایکٹیو ہونا چاہیے، یکسوئی اور توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری 95% دماغ کی گیم ہے اس کے اندر۔ جس طرح اپنے دماغ کو گھماتے چلے جاؤ گے، جتنا ایکٹیو رہو گے کہ بس میرا اب عمل کامیاب ہے، اسی طریقے سے اتنی طاقت، قوت، ارادی آپ کے اندر موجود آتی چلی جائے گی۔ اور اگر پرہیز نہیں کرے گا تو شہوت کی طلب ہوگی اس کو، یعنی کہ پانی خارج ہو جائے گا، رات سوئے گا، صاف سی بات ہے، بیوی سے صحبت نہیں کرے گا تو شہوت تو منی خارج ہوگی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اسی طریقے سے اور ساتھ میں عمل میں 95% آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جو چیزیں اگر آئیں گی بھی صحیح تو وہ آپ کو رجت دینے کی کوشش کریں گی، زیادہ سے زیادہ ڈرائیں گی۔ کیوں ڈرائیں گی جی؟ اس لیے ڈرائیں گی کیونکہ بھائی یہ وہ اس کے اندر وہ صفت نہیں، یہ تو کھاتا بھی زیادہ ہے، اس کے اندر تو عمل ہی نہیں ہے، اس کی تو روح ہی ناپاک ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ہمیں کل کو کیا کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے کوئی ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ لڑکی اس کو پسند نہیں کرتی، وہ ہر قسم کے کھربے استعمال کرے گی کہ کسی طریقے سے یہ بھاگ جائے، یہی گیم ہو جاتی ہے اس دوران۔ اگر مان لیجیے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ پرفیکٹ ہیں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آٹومیٹکلی مانور ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ مانور ہو جاتی، ان کا خود دل کرتا ہے۔ بعد دفعہ تو چلوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جی، چلوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود بخود ہاتھ ملا لیتے ہیں بعد دفعہ۔ بات آ رہی ہے؟ یہ ساری بات ہے، جتنی آپ کا باطن صاف ہوگا، جتنی آپ کا قلب صاف ہوگا، یہ ساری اندر کی گیم ہے، دل کی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اکثر ہمارے معاشرے کے لوگ دنیا کو دھوکہ دینے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان کو دھوکہ دے دو گے، جو اندر بیٹھا ہے اس کو کیسے دھوکہ دو گے؟ اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ساری کام ہی باطنی کی ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے میں باطن بھی ہوں اور ظاہر بھی ہوں، یہ ہے نا بات اللہ میں کوالٹی بڑی زبردست ہے۔ تو اس لیے پرہیز جلالی جمالی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک بندہ نہ چیز کو سید محمد شرازی کہتے ہیں، ہوپ دا آنسر، دیکھتے رہیے طلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔